Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal with lecture 39 of Forensic Psychology. Today we will talk about victim support. یعنی وہ لوگ جو کرمنلز نہیں ہوتے لیکن کرائمز کا نشانہ بنتے ہیں، ان کی ہیلپ کیسے کی جائے. But before we do that, let's take a quick recap of what we discussed in the previous lecture. And in the previous lecture we looked at a violence reduction program جس میں ہم نے بات کی تھی کہ جناب ہمیں یہ تو پتا ہے کہ رسک فیکٹرز کیا ہوتے ہیں ایک کرمنل بننے کے یا ایک وائلنٹ کرمنل بننے کے، لیکن اس کے جو زیادہ تر فیکٹرز ہیں وہ اسٹیٹک ہوتے ہیں، لائک چائلڈہڈ سچویشن، لائک prior criminal life, so on and so forth. Lekin then there are some dynamic factors. These are those factors that can be changed in the present. So we call them dynamic factors and we try to change them in the violence reduction program. We also talked about the fact that in this we have an extremely difficult client group because not everybody qualifies to be in this. It's only serious and dangerous and violent criminals who qualify for admission to this program. Typically, these people have a lack of motivation. They also don't trust the authorities or the psychologists involved, and therefore there is a lack of rapport, and there is no relationship there. I mean, these people have no relationship skills or abilities, and that is evident in the violence reduction program. Now, we also talked about the fact that there are stages of change involved, that this model keeps into account the fact that most people are in a pre-contemplation stage where they're contemplation میں ہوتا ہے کہ the person actually starts to think about wanting to change and decides that they're going to do it. Then in preparation stage they take some steps in the right direction. In the action stage they actually take the giant leap and quit their old habits, whether it's violence or it's substance misuse, and then in maintenance over a period of years they prove that they've done so. So these we've already discussed. Then we looked at dynamic factors like emotional control. They're taught how to control their emotions. This is a very important step forward in the direction of controlling the violence. پھر انسٹیٹیوشن کے اندر جو وائلنس ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا، ویپن یوز اگر وہ ویپن یوز کر رہے ہیں تو اس کو کم کرنا، انسائٹ انٹو وائلنس، میکنگ them realize what causes their violence. mental disorder اگر ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا، substance abuse ہے تو we've already discussed how important it is to treat it, and we're going to devote one full lecture to the issues with regards to substance abuse. Then stability of relationship with significant others. If they are in a relationship, how stable that is, we help to make it more stable. Then if there's a violent lifestyle, we look at the violent lifestyle and try to change that. Criminal personality, we look at the personality factors such as empathy, lack of remorse, aggression, impulsivity. We try to cure that. Criminal attitude, that is, that factor overlaps with criminal personality. Work ethic is a very important risk factor, and we try and inculcate a sense of work ethic in the people. کرمنل پیئرز، جیسے ہم نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ صحبت جو ہے بری صحبت کا برا نتیجہ، انٹرپرسنل اگریشن، آپس میں جو لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں پریزن کے اندر ان کو دیکھنا. Then finally, we looked at things like community support, how to improve community support when we release them to high-risk situations. There's a problem, so we try to minimize that and manage the risk. Violence cycle, we try to explain the violence cycle to them and try to get them out of it. Impulsivity, as we have mentioned, is an important dimension. We look at that. Cognitive distortions, these are irrational thoughts that they have got in their heads, like most people anyway, but with violent criminals, cognitive distortions are very important to work at. Compliance with community supervision and security level of anticipated release situation. These are all factors that we try to change in the dynamic factors. Now, let's come to today's topic, which is victim support. اچھا، اب ہم ایک بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں چلے گئے. ابھی تک ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ جناب جو لوگ کرائم کمٹ کرتے ہیں ان کی مدد کیسے کرنی ہے کہ وہ کرائم کو چھوڑ دیں. جو لوگ وائلنس میں مبتلا ہیں، وائلنس کی پرابلم میں جو پھنسے ہوئے ہیں، جن کے پاس اس وائلنس سائیکل سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ ایک جرم کرتے ہیں، اس کے بعد سزا ملتی ہے، پھر ایک اور جرم کرتے ہیں، پھر اور سزا ملتی ہے، جیل کے اندر ہوتے ہیں، وہاں پہ مزید وائلنٹ ہو جاتے ہیں. سو دے نیور گیٹ آؤٹ آف دس وائلنٹ سائیکل.
ابھی تک ہم ان لوگوں پہ کانسنٹریٹ کرتے رہے. We will also look at other kinds of criminals, not just violent offenders, but sex offenders. But for now, we want to go in a totally different direction, and that is the area of victim support. Victim support سے کیا مراد ہے؟ Victim کون ہوتا ہے؟ Victim وہ شخص ہوتا ہے جو کہ ایک جرم کا ٹارگیٹ رہا. ٹھیک ہے؟ تو یعنی آپ نے کہا کہ جناب ایک طرف تو وہ وائلنٹ شخص ہے جسے جیل ہو گئی، لیکن جس شخص پہ اس نے حملہ کیا اس کو عام طور پہ کوئی نہیں پوچھتا. اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر کوئی ذرا ہائی پروفائل کیس ہے تو گورنمنٹ کوئی کمپنسیشن دے دیتی ہے. بٹ اپارٹ فرام دیٹ وکٹمز آف وائلنس، وکٹمز آف کرائم ڈو ناٹ گیٹ سائیکولوجیکل ہیلپ ہیئر ان پاکستان. اینڈ victim support is an area which is increasingly becoming prominent, اور ویسٹ میں سے increasingly اب ان لوگوں میں awareness آ رہی ہے کہ جناب victims کو psychological support دینا بہت ضروری ہے. تو what kind of victims do we have? We have victims of violence, وہ لوگ جن کے خلاف کسی قسم کا تشدد ہوا ہو، جن کے اوپر کسی قسم کا تشدد ہوا ہو. victims of rape and sexual assault, کسی قسم کا جنسی جو ہے جرم ان کے خلاف کیا گیا ہو. They need a lot of psychological help. Then survivors of murderous assaults, وہ لوگ جن پہ قاتلانہ حملے ہوئے ہوں اور ان سے بچ گئے ہوں. Then survivors of robberies etc. تو وہ لوگ جو ڈاکے وغیرہ جن کے گھر میں پڑتے ہیں، تو ایون دو ان پہ قاتلانہ حملہ نہ ہوا ہو یا انہیں مارا پیٹا بھی نہ گیا ہو، لیکن اگر گھر میں رابری ہوئی ہے اور گن پوائنٹ پہ ہوئی ہے تو اس سے اور بہت سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا ٹراما ہوتا ہے. Then there are people who survive hijackings, plane hijackings. So they go through particular kinds of psychological problems, and others, meaning all sorts of crimes take place and all sorts of people are involved in those crimes as victims. تو ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ What do psychologists do? We'll come to that, but let's look at the kind of situations people can be involved in. Now, I know a gentleman whose house was robbed. تو اب ہوا یہ کہ جناب ان کے گھر میں ڈاکو داخل ہوئے، اتفاق سے سارا خاندان جو ہے ان کا وہ ملک سے باہر گیا ہوتا. He was the only one left at home. تو ان کو جناب سب سے پہلے ڈاکو نے رسی سے باندھ دیا کرسی کے ساتھ، لیکن گن پوائنٹ پہ. تو ان کے سر کے اوپر بندوق رکھی. اب یہاں ان کے خلاف وائلنس کوئی ایسا سچ نہیں ہوا، لیکن تھریٹ آف وائلنس تو تھا نا. There was a threat of killing him. And then they started to look around for jewelry and cash. اتفاق سے گھر میں زیادہ جیولری نہیں تھی because the family had gone to abroad, but for social occasions they had taken a lot of jewelry with them. تو تھوڑی بہت جیولری انہیں ملی، اس کو زیادہ کیش بھی نہیں تھا. They were getting very angry and they were threatening him کہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے، ہمیں بتاؤ کہ کہاں ہے چیزیں. So this gentleman told me کہ جناب he started to pray and recite the Quran and was so afraid because he thought that he might be killed if these robbers don't find anything. اگر انہیں گھر میں کچھ ملا نہیں تو مجھے کہیں گولی نہ مار دیں. تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ گھر کی خود تلاشی میں رابرز کی مدد کریں. انہیں بتایا، خود تو وہ بندھے ہوئے تھے، فلاں کمرے میں دیکھو، فلاں دراز میں دیکھو، فلاں جگہ میں دیکھو، لیکن بہت کچھ ملا نہیں. اچھا، لیکن ون آف دا پیپل جو ان کے اوپر گن پکڑ کے کھڑا رہا تھرو آؤٹ، جبکہ اس کے باقی ساتھی جو تھے وہ گھر میں چیزیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ ان کے اتنے زیادہ قرآن مجید پڑھنے سے کافی پریشان ہو گیا خود، اور کہنے لگا، اپنا کیتھارسس کرنے لگا ان کے ساتھ کہ دیکھیں میں تو ڈاکو بن گیا ہوں، اب میں نے ایسا بڑا جرم کیا ہے کہ مجھے کبھی معافی نہیں مل سکتی، میں تو جہنمی ہو گیا ہوں. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ وہ جب اس نے ایسی بات کی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی پریشانی بھول گئے اور اسے تسلی دینے لگے کہ نہیں توبہ کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، فکر مت کرو. So I thought it was quite interesting. Here was a guy who was tied up with a rope by the robbers, and one of the robbers was actually getting desperate about the fact that he will not be forgiven in the afterlife. And here was this victim consoling him that no, there is never too late for tawbah. But regardless of the fact remains
that the gentleman who had been tied up with a rope and there was a gun put to his head was deeply affected psychologically by that experience. اور اس کے بہت سے آفٹر افیکٹس جو ہیں اس رابری میں انوالو ہونے کے, اس کا وکٹم ہونے کے بہت عرصے تک ان کے ساتھ رہے. The problem of being a victim, not of violence. اگر آپ دیکھیں تو ڈائریکٹ وائلنس کے وہ وکٹم نہیں تھے, نہ کوئی سیکشل وائلنس ہوا تھا, نہ کوئی مرڈرس اسالٹ ہوا تھا ان پہ, but he was what we'd call survivor of a robbery, and there was a threat of violence. تو اس تھریٹ آف وائلنس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ there was some psychological trauma, کوئی ایسا نفسیاتی صدمہ انہیں پہنچا ہے جس کی وجہ سے ضرورت ہے کہ انہیں ٹریٹمنٹ ملے. Now there was another instance where a person had a property dispute with his cousins. اب وہ cousins جو تھے وہ کافی غنڈہ گردی وغیرہ میں ملوث تھے, تو وہ ان کے گھر آئے اور انہیں دھمکانے کے لیے بہت مارا پیٹا, اور ان کا 12 سالہ بچہ جو ہے وہ یہ دیکھ رہا تھا اور ڈرا ہوا وہ ایک کونے میں چھپ کے اپنے باپ کی پٹائی ہوتی دیکھ رہا تھا. اب وہ تو ایک انسیڈنٹ تھا, گزر گیا, لیکن باپ کا یہ کہنا ہے کہ گو کہ اس بات کو 10-15 سال گزر چکے ہیں, کہ والد کا یہ کہنا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ہمیشہ سے مجھے بزدل سمجھتا آیا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا دفاع نہیں کر سکتا, میں کسی قابل نہیں ہوں, اس کے جو عزت ایک باپ کی دل میں ہونی چاہیے وہ اس کے دل میں میرے لیے نہیں ہے. اب when I spoke to his son, I found out that there was no such thing. He in fact respected his father greatly, and he always thought that anybody can be victim of violence. تو اس میں اس کے والد کا کوئی قصور نہیں تھا, لیکن والد کی اپنی سیلف اسٹیم جو ہے, ایک تو دیکھیں نا وائلنس کا جب ایک آدمی کو مارا پیٹا جائے تو اس کی اپنی سیلف اسٹیم بہت افیکٹ ہوتی ہے, بہت اسے صدمہ پہنچتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, اور اگر بچہ ان کے خیال میں دیکھ رہا ہے اس بات کو تو اس سے ان کی اپنی رسپیکٹ جو ہے بیٹے کی نظر میں گری. حالانکہ بیٹے نے ایسے فیل ہرگز نہیں کیا, اس نے تو اپنے باپ کو وکٹم ہی سمجھا, قصوروار نہیں ٹھہرایا, نہ بزدل سمجھا. But the father has this feeling, and that has troubled him. It has caused a lot of anxiety in him. It has caused a lot of depression in him over the years. And so that is another type of incident that can happen. اچھا, اسی طرح ایک سچویشن جس میں آپ یہ سمجھیں کہ ایک شخص پلین ہائی جیک ہوا. اب اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں کچھ ہائی جیکنگز ہوئی ہیں, اور ان ون آف دی ہائی جیکنگ سچویشن a plane was taken that was going from it was a domestic flight that was first taken to Afghanistan, then it was taken to Dimashq, and that was in the 1980s. So usme when psychologists were consulted what to do with the survivors of hijacking, it was suggested that they be taken on Umrah. So Dimashq سے وہ جو plane ہے وہ ڈائریکٹ پاکستان واپس نہیں آیا, انہیں گورنمنٹ آف پاکستان finance their trip to Makkah Mukarramah so that they could perform Umrah. Then they were taken to Medina, and from there they were brought home. So that was one way that in the history of Pakistan that a plane hijack victim was provided psychological intervention, which in this case was not just unke saath individual therapy bhi hui, group therapy sessions bhi hue, but most importantly on the recommendation of psychologists, these people were taken on Umrah so that a lot of their negative feelings could be resolved. So there are many possibilities, many situations, many
possible types of victims. ایک ہوتا ہے نا کہ اب جو میں کہوں گا least forensic of all is school bullying. اسکول بلینگ میں کیا ہوتا ہے, وہ بچہ جو دوسرے بچوں کو مارتا پیٹتا ہے عام طور پہ لا سے کانٹیکٹ میں نہیں آتا, اس لیے میں اسے لیسٹ فورینزک کہہ رہا ہوں. فورینزک سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ جو بھی چیز لیگل سسٹم کو امپینج کرتی ہے, لیگل سسٹم کے ساتھ ان ٹچ ہوتی ہے, اس کو ہم فورینزک کہتے ہیں. تو بلینگ کا وکٹم جو ہے عام طور پہ فورینزک کے خانے میں نہیں آتا, بٹ اٹس اے ویری سملر وکٹم ٹو وکٹمز آف کرائم. اچھا, اب کچھ کرائمز ہیں جو لوگوں کی اپنی پری ڈسپوزیشن پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ ان سے کیسے افیکٹ ہوتے ہیں. مثلا ایک سمپل بات ہے کہ ایک صاحب جا رہے ہیں, ایک کرمنل نے جھپٹا مار کے تو ان سے موبائل فون چھین لیا جو وہ استعمال کر رہے تھے. اچھا, اب ان صاحب پہ فرض کریں کوئی خاص اثر نہیں ہوا, انہوں نے سوچا چلو شکر ہے میری جان کو تو کچھ نہیں ہوا, الحمدللہ موبائل گیا, صدقے کیا وغیرہ, اور اس کی جگہ میں نیا موبائل لے لوں گا, ویسے بھی پرانا ہو گیا تھا. So he's got a strategy, he's got a way of thinking about things that he's not that much affected. Another person, however, could be seriously traumatized. انہیں بہت گہرا صدمہ پہنچ سکتا ہے. وہ اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں کہ جناب ابھی تو صرف موبائل چھینا گیا, ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مار ہی ڈالتا. وہ کتنی خوفناک بات ہوتی اگر جو ہے اس وقت میرے پاس کوئی کیش ہوتا اور بریف کیس ہوتا 2-3 لاکھ کا, اور وہ اگر مجھے پکڑ لیتے اور پیسے بھی چھین لیتے اور مار بھی لیتے, تو وہ اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز جو ہو سکتے تھے ایسی سچویشن کے, ان پہ زیادہ غور کرتے ہیں اور ٹرامیٹائزڈ ہو جاتے ہیں, گہرے صدمے میں چلے جاتے ہیں, اور اس سے ان کی شخصیت پہ, ان کے موڈ پہ, ان کے انٹرپرسنل ریلیشن شپس پہ, ساری چیزوں پہ بہت گہرا اثر پڑتا. سو typically what has been seen when hijack survivors have been examined, تو hijack survivors میں یہ دیکھا گیا ہے کہ it depends on the nature of hijacking. مثلا بعض hijackers جو ہیں they remained very calm throughout the flight, اور انہوں نے بہت زیادہ پیسنجرز کو ہراس نہیں کیا. ان کیسز میں پیسنجرز جو ہیں وہ ڈسپائٹ دا ہائی جیکنگ ان کا مورال اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا ضرور ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی اپنی اپنی پرسنالٹی کے مطابق ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ 2 بندے ہیں, ایک ہی طرح کا کرائم ہو, صرف موبائل فون چھیننے جیسے کرائم ہو, تو ایک بندہ گہرے صدمے میں جا سکتا ہے, دوسرا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح ہائی جیکنگ میں کچھ لوگ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا, لیکن افیکٹ سب کو ہوتا ہے, بیکاز ہائی جیکنگ از آفٹر آل ویری سیریس سچویشن. اچھا, لیکن ہائی جیکرز ایٹیٹیوڈ پر بہت ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو ہائی جیکر ہیں بہت وائلنٹ اور بہت انٹیمیڈیٹنگ اور بہت زیادہ تھریٹنگ ایٹیٹیوڈ رکھا ہے, جیسا کہ 80s میں ہماری ہائی جیکنگ کے دوران تھا, تو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. 80s میں جب جس واقعے کی میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا, جس میں کہ لوگوں کو عمرے پہ لے جایا گیا, تو اس دوران کچھ لوگوں کو پیسنجرز کے سامنے گولی مار دی گئی تھی, اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ پلین سے باہر پھینک دی گئی تھی. سو دیٹ کازڈ اے لاٹ آف ٹربل, اے لاٹ آف ڈیفیکلٹی فار دا پیپل انوالوڈ ایموشنلی. لیکن جن پلینز میں ایسا نہیں ہوتا اور ہائی جیکرز جو ہیں وہ پیسنجرز کو زیادہ تھریٹن اور انٹیمیڈیٹ نہیں کرتے, وہاں پہ ایسا افیکٹ نہیں ہوتا. تو کیا ہے, واٹ از دیٹ ہیپنز in the aftermath, in the consequence, as the psychological consequence of such difficulty, such problem. A typical response to crime is post-traumatic stress disorder, جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صدمے کے بعد جو انسان کو اسٹریس ایکسپیرئنس ہوتی ہے, یہ اس کا نام ہے. Previously it was also called, جیسے ایک فینومینن تھا جسے ہم کہتے تھے شیل شاک, کہ جب ایک فوجی جنگ میں جاتا تھا اور ارد گرد بم پھٹتے تھے تو وہ شاک میں چلا جاتا تھا, صدمے میں چلا جاتا تھا,
اور جب واپس آتا تھا تو اس صدمے کا اثر اس کی شخصیت پہ رہتا تھا کافی دیر تک, جب تک کہ اسے ٹریٹ نہ کیا جائے. سو دیٹ واز کالڈ شیل شاک. اب اسے پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں, اور یہ شیل شاک جو ہے یا PTSD فور شارٹ جو ہے, یہ صرف فوجیوں کے لیے نہیں ہے, صرف جنگ میں انوالو لوگوں کے لیے نہیں ہے. دس از فار سچویشن آفٹر اینی ٹراما. ایون جو کار ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کار ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں بھی لوگ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ایکسپیرئنس کرتے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے, واٹ آر دی مین فیچرز آف PTSD؟ سب سے پہلا یا بنیادی جو ریئیکشن ہے ٹرامے کا, صدمے کا, وہ ہے اینگزائٹی اینڈ فیئرز. یعنی جو شخص ایک ایکسیڈنٹ میں انوالو ہو گیا ہے وہ جنرلی اس کے بعد اینکشس رہتا ہے. اچھا, وہ جیسے میں نے کہا کہ کسی نے کسی کے سر پہ بندوق رکھی ہے, اس وقت تو ٹھیک ہے پریشان ہو گیا یا جو بھی ہوا, صدمہ ہوا, لیکن جب وہ واقعہ گزر چکا ہے تو اب وہ شخص بے چین بہت زیادہ ہے, ایک انتہائی حد تک بے چینی ہے جس کی کوئی ظاہراً وجہ نظر نہیں آ رہی. اب اس واقعے کو سال گزر چکا ہے لیکن وہ شخص بے چین ہے, مضطرب ہے, اور اسے ڈر لگ رہا ہے. کس چیز کا ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں, لیکن بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو جو کسی حادثے سے گزرے ہوں, کسی گہرے صدمے سے دو چار ہوئے ہوں, یا کرائم کے وکٹمز رہے ہوں, like the person that I mentioned who was involved with robbery, or like somebody who's been part of a hijacking, or somebody who's been threatened with death, with violence. تو اس پہ بہت زیادہ انگزائٹی ہے, بہت زیادہ پریشانی ہے, بہت زیادہ وریز ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت زیادہ گھر والوں کو پریشان کیا ہوتا ہے ان لوگوں. تو صرف انگزائٹی ہی نہیں ہوتی, فیئر ہی نہیں ہوتا, وہ ہر چیز کے بارے میں اتنا پریشان رہتے ہیں کہ اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلاً بستر ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں نہیں ہے, یہاں پہ صفائی جو کی تھی وہ اس طرح نہیں ہوئی, فلاں چیز یہاں پہ رکھی ہونی چاہیے وہاں پہ کیوں نہیں رکھی ہوئی. تو اس طرح ایک جسے کہتے ہیں obsessive سچویشن میں یہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں, اور یہ ان کا ایکچولی طریقہ ہوتا ہے اپنی اس انگزائٹی سے اور فیئر سے کوپ کرنے کا, کہ وہ اپنے ماحول کو پوری طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنے جو ساتھ لوگ رہ رہے ہیں خاندان والے ان کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان لوگوں کی جان عذاب میں آ جاتی ہے کئی دفعہ. تو یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اٹ از ناٹ دا پرسنز فالٹ, ہی از گوئنگ تھرو این illness ٹائپ سچویشن, پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جسے کہتے ہیں. They're experiencing distress, they're experiencing psychological illness after they've been subjected to a crime. Then what also accompanies this anxiety, this fear, this wanting to control the environment, this obsessiveness is depression. اس پیٹرن میں یہ ہوتا ہے کہ جناب انگزائٹی کے ساتھ ساتھ کچھ دن وہ بہت گہری ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ اداس ہو جاتے ہیں, بغیر وجہ کے رونا شروع کر دیتے ہیں, اور اگر تھوڑی سی وجہ مل جائے تو پھر بہت زیادہ ڈسپروپورشنیٹلی روتے ہیں. کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا, دفتر نہیں جاتے, لوگوں سے ملنے کو دل نہیں کرتا, کمرے سے باہر نہیں نکلتے. اچھا, اب یہ ڈپریشن کم ہو بھی جائے تو رہتا ضرور ہے تھوڑا بہت, اینڈ اٹ پرسسٹس. انگزائٹی کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ڈپریشن رہتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ گو کہ پورے سمٹمز نہ ہو ڈپریشن کے, اداسی کے, کچھ نہ کچھ ضرور ہوتے ہیں. مثلا نیند کم آتی ہے, وہ اس کا بے چینی سے بھی تعلق ہے, اور کچھ اداس رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا شروع کر دیں, ویری ہائپر سینسٹیو, ہر چیز کو دل پہ لیتے ہیں, کوئی چھوٹی سی معمولی سی بات ہو جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. دین دے گیٹ فلیش بیک. مثلاً جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کسی کا گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا ہو تو جو وہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں انہیں فلیش بیک آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کیا ہوا تھا میرے ساتھ.
لیکن اگر وہ ڈرائیو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو وکٹمز آف کرائم کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے جو دماغ میں فلیشز آنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن میں اس کرائم کے فلیشز آنے شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی وقت بغیر وارننگ کے، اور بعض اوقات وہ ان خیالات میں پھر گم جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا کر رہے تھے. تو فلیش بیکس، اچھا ان فلیش بیکس کے ساتھ جو عام طور پہ ان ایکسپلینڈ اگریشن اینڈ اینگر بھی آ جاتی ہے، کہ انہیں بہت زیادہ غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے لوگوں پہ، تو اور بغیر وجہ کے کئی دفعہ چھوٹے بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، بیوی سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، دوستوں سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں بغیر وجہ کے. اینڈ دیٹ از دا کی. اگر تو وجہ ہو تو پھر سمجھ میں آتی، لیکن جو بغیر وجہ کے غصہ آ جانا اور اگریشن ہے، عام طور پہ وہ ان فلیش بیکس کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ پاسٹ ایکسپیرئنس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس پہ کنٹرول نہیں وہ کر پا رہے ہوتے، تو اس کی وجہ سے ان ایکسپلینڈ باؤٹس آف اینگر اینڈ ٹیمپر ٹینٹرمز اینڈ اگریشن شروع ہو جاتے. اچھا، اب فلیش بیکس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈسوسیشن. کیا ہے کہ جب گاڑی چلا رہے ہیں، اچانک خیال آنا شروع ہو گیا کہ جناب وہ جو 3 سال پہلے گھر میں ڈاکہ ڈلا تھا تو انہوں نے ان کے صاحب کے سر پہ بندوق رکھی تھی. اب وہ اس خیال میں، اس ویژن میں اتنے کھو گئے ہیں کہ سامنے نظر نہیں آ رہا کہ جناب گاڑیاں آ رہی ہیں، ٹریفک سگنل کو ریڈ لائٹ تھی لیکن وہ کراس کر گئے ہیں، ایک گاڑی کو ٹکر مارنے لگے تھے. All of this is totally oblivious to and is thinking about the past. Dissociation کے ساتھ ساتھ لو سیلف اسٹیم بھی کئی دفعہ ریزلٹ کرتی ہے. لو سیلف اسٹیم سے کیا مراد ہے؟ سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے؟ سیلف اسٹیم جسے ہم کہتے ہیں اپنی عزت کرنا، سیلف ریسپیکٹ، اپنی ذات کی جسے ڈگنیٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی خودداری بھی ہے، لیکن خودداری سے یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے سیلف اسٹیم کا. اس میں ہم تکبر کو شامل نہیں کرتے. کچھ لوگوں کی بہت ہائی سیلف اسٹیم ہوتی ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، وہ بھی ایک پرابلم ہے. لیکن لو سیلف اسٹیم سے یہ مراد ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کئی دفعہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کنڈیم کرتے ہیں، بہت برا سمجھتے ہیں، اور اپنے اس وجہ سے اپنے حقوق جو ہیں ان کے لیے صحیح طرح آواز بھی نہیں اٹھاتے، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ محبت کے لائق نہیں ہے، دوسرا کوئی انہیں پیار نہیں کر سکتا، ان کا خیال نہیں رکھ سکتا، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ ضرور کسی مطلب کے لیے کر رہا ہے، ورنہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے. تو سیلف اسٹیم جو ہے وہ کرائم کا وکٹم ہونے سے بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے، اسپیشلی اگر وہ وائلنٹ کرائم ہو یا سیکشول کرائم ہو. We'll come to sexual crimes later. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں صرف جنرل کرائم کا وکٹم کی. تو اس کے لیے فورینزک سائیکالوجسٹ اسپیشلی پرووائڈ سپورٹیو سائیکو تھراپی. سپورٹیو سائیکو تھراپی جو ہے کیا چیز ہے؟ کسی ایک تھراپی کا نام نہیں ہے، یہ ایک امبریلا ٹرم ہے. یہ ایک امبریلا ٹرم ہے جس میں بہت سی تھراپیوٹک ٹیکنیکس آ جاتی ہیں، لیکن جس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے انسان کے اس پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس جو ہے، جو صدمے کے بعد جو انہیں پریشانی اور ڈیفیکلٹی شروع ہوئی ہے، اس کا علاج کیا جائے، اس کو ٹریٹ کیا جائے، اس کو مینیج کیا جائے. تو اس میں سب سے پہلی چیز جس کا ہم بار بار پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں وہ ہے ایمپتھی. ایمپتھی کیا ہوتی ہے؟ سمپتھی اور ایمپتھی میں فرق سمجھنا ضروری ہے. سمپتھی ہوتی ہے ہمدردی، آپ کو کسی سے ہمدردی ہو جائے، آپ کسی کی مدد کریں. ایمپتھی کا مطلب ہے دوسرے کے جذبات، دوسرے کی ایموشنز کو ایکسپیرئنس کرنا، خود دوسرے کے پرسپیکٹو کو سمجھنا اور اسے دیکھنا خود. ٹھیک ہے، تو یہ ہمدردی سے تھوڑا سا مختلف کانسیپٹ ہے ایمپتھی کا. سمپتھی سے مختلف کانسیپٹ ہے. یہاں پہ آپ کو دوسرے پہ ترس نہیں آ رہا، یہاں پہ اس کی مدد کے لیے آپ اسے پیسے نہیں دے رہے، آپ صرف وہ فیل کر رہے ہیں جو کہ وہ آپ کا کلائنٹ فیل کر رہا ہے، اور پھر آپ اسے یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یہ ایمپتھی جو. دین کمز ایموشنل سپورٹ. اب ایمپتھی تو ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ نے وہ فیل کر لیا جو دوسرا فیل کر رہا ہے،
لیکن اب آپ نے ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے. ایموشنل سپورٹ جسے سائیکو ڈائنامک لینگویج میں ہم ہولڈنگ کہتے ہیں, کہ ایک شخص ہے وہ اس طرح آپ کے پاس آیا ہے جیسے پریشان, جیسے ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور ماں جو ہے اسے ہولڈ کرتی ہے. تو اس لیے ہم اسے ایموشنل سپورٹ تھراپی کو ہولڈنگ بھی کہتے ہیں, کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے تھراپسٹ اسے ہولڈ کرے اور اپنی ایمپتھی کے ذریعے, اپنی سپورٹیو لینگویج کے ذریعے, کلائنٹ کو کمپلیمنٹ دینے کے ذریعے, اسے پریز کرنے کے ذریعے, اس سے اچھی طرح بات کرنے کے ذریعے ہم ایک ہولڈنگ کا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جس میں کلائنٹ سیف فیل کرتا ہے, کمفرٹیبل فیل کرتا ہے, اور ہم پھر نیکسٹ اسٹیپ لے سکتے ہیں اسے ٹریٹ کرنے کے لیے. بٹ فرسٹ وی مسٹ پرووائڈ ایمپتھی اینڈ دین وی مسٹ پرووائڈ ہولڈنگ اور ایموشنل سپورٹ. دین وی یوز what we call cathartic therapies. Cathartic therapies کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ تھراپیز ہیں جو پیشنٹ کو الاؤ کرتی ہیں, کلائنٹ کو الاؤ کرتی ہیں کہ وہ اپنی بھڑاس نکال سکے, اپنے جذبات کا اظہار کر سکے, اس کی فیلنگز کو, اس کی ایموشنز کو اور اس کی تھاٹس کو ایکسپریشن مل سکے. So how do we accomplish that? There are many ways of doing it. First way is we allow the person to talk without interruption and without judgment. We allow them to talk and talk and talk. Okay. But sometimes it is not easy in the start. بعد میں تو سب پیشنٹس ہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. In the beginning it's not easy for them to talk, especially if they have suffered a deep trauma. تو گہرا صدمہ اگر انہیں پہنچا ہے تو شروع میں وہ بات نہیں کر سکتے, انہیں سمجھ نہیں آتی کہاں سے بات شروع کریں. So we try some other cathartic therapies جن کا میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں, جیسے آرٹ تھراپی اور میوزک تھراپی. اب آرٹ تھراپی میں we can say, okay, draw how you feel. Can you paint and tell us how you feel through that painting? اس وقت present میں, here and now میں آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ Can you draw it? Can you paint it? Then as the person becomes stronger and stronger emotionally in therapy, you can then ask them to revisit the trauma and paint it or draw it. It can be difficult and it should be, this particular exercise should be done with great care. بعض اوقات بہت سے کیسز میں ہم یہ کرتے ہی نہیں ہیں کہ ٹراما کو پینٹ کریں یا ڈرا کریں, لیکن in very few cases we do that. اکثر کیسز میں ہم یہی کرتے ہیں کہ اس کے ریزلٹ میں جو آپ کی فیلنگز ہیں ان کے بارے میں پینٹنگ بنائیں, اس صدمے کے ریزلٹ میں جو آپ کے جذبات, احساسات مجروح ہوئے ہیں ان کے بارے میں پینٹ کریں. اینڈ بیکاز وی نو فرام کریٹو آرٹس کہ جو آرٹسٹ ہیں, جو پینٹرز ہیں, جو اسکلپٹرز ہیں, جو پوئٹس ہیں, وہ عام طور پہ جب انہیں کوئی گہرا صدمہ پہنچتا ہے تو صدمے کے اثرات کا اظہار کرنے کے لیے اس کے رد عمل میں جو ان میں جذبات موجود ہیں ان کا اظہار کرنے کے لیے وہ شاعری کرتے ہیں یا پینٹنگ کرتے ہیں یا کچھ ڈرا کرتے ہیں. سو بیہائنڈ دیز کریٹو امپلسز دیر از سم اسٹریس, دیر از سم ڈس آرڈر, دیر از سم pain, there is some suffering, there is some trauma. تو یہاں پہ بھی اسی لیے ہم کیتھارٹک تھراپیز میں کریٹو آرٹس کا استعمال کرتے ہیں, اور through art for instance we have them relive those experiences and so to speak get them out of their system. کیتھارٹک تھراپیز میں ایک جیسے چیز میں نے کہا بہت اہم ہے, وہ ہے میوزک. Music is used in a variety of ways with victims of crime. ایک تو یہ ہے کہ جناب ہم سودنگ میوزک لگا کے کلائنٹ سے کہیں کہ اچھا اب ہم یہ میوزک لگا رہے ہیں, آپ 10 منٹ اس کے ساتھ ریلیکس کریں. So that's one way of using music. Then another way of using music is that we put some percussion instruments in front of them. کچھ drums, کچھ xylophone, اس طرح کے میوزیکل انسٹرومنٹس ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں, and we ask them to play them and to help them feel uninhibited
تھوڑا سا ڈسانہبٹ کرنے کے لیے ہم انہیں ان کے ساتھ ہم بھی میوزک پلے کرتے ہیں, ڈرامز پلے کرتے ہیں, تھراپسٹ بھی, تو وہ ایٹ ایز ہو جاتے ہیں اور اپنا پھر اظہار کر سکتے ہیں تھرو ایموشنز. وی نو کہ ایموشنل ایکسپریشن کے لیے میوزک کا استعمال جو ہے اس کا ہماری ریلیجس ٹریڈیشن میں بہت گہرا دخل ہے. Let me give you some examples. قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار گا کے کرتے تھے, اور اتفاق سے صرف وہ گنگناتے نہیں تھے بلکہ ان کے پاس ایک بربت بھی تھا جسے وہ بجاتے تھے, اور اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد گاتے تھے, اور اس کا ایموشنل امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ پرندے چرند درندے تک ان کے ارد گرد آ کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ سنا کرتے تھے. پرندے ان کے سر پہ سایہ کر لیتے تھے, اور حیوان جو ہیں شیر بکری وغیرہ سب مل کے بیٹھ کے ان کی اس حمد کو سنا کرتے تھے. So قرآن مجید expresses this idea of using music to express love of the divine. Similarly, we have the tradition in which Hazrat Bilal رضی اللہ تعالیٰ عنہ, because he had such a beautiful voice and such a melodious way of delivering his voice, کہ اذان جو ہے اس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں دیا کرتے تھے. تو لیکن چونکہ وہ افریقہ سے تھے تو ان کا تلفظ خراب تھا, تو ایک دفعہ کچھ صحابہ نے اعتراض کیا کہ جناب ان کا تلفظ صحیح نہیں ہے, یہ حیا کا جو ہا ہے یہ حلق سے نہیں نکال سکتے صحیح طرح, اور حیا علیہ السلام پڑھتے ہیں, تو ان کو اذان دینے سے روک دیا گیا. تو روک دیا گیا, لیکن اس رات کہتے ہیں کہ فجر کے لیے جو نشانی ہوتی ہے صبح آنے کی, تو وہ نہیں آئی, سورج نہیں نکلا جب تک حضرت بلال نے اذان نہیں دی. لوگ مجبور ہو کے حضرت بلال کو لے کے آئے اور ان سے اذان دلوائی گئی, تو پھر ہی نماز ممکن ہوئی. کائنات کا پورا یہ نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے معطل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ حضرت بلال کو اذان دینے سے روک دیا گیا. سو گاڈ ہیز این انٹرنسک لو آف میوزک, اور یہ جو ہے انسان کو ایک طریقہ دیا گیا ہے اپنی نوبل جذبات کے ایکسپریشنز کا بھی اور بیس جذبات کے ایکسپریشنز کا بھی. وی نو کہ اسی میوزک کو ہم پرورٹ کر کے تو دنیاوی سینس میں بھی یوز کر سکتے ہیں, بٹ دیٹس اے سیپریٹ ڈبیٹ. کہنے کا مقصد, اس بات کرنے کا مقصد صرف آپ سے یہ تھا کہ میوزک جو ہے وہ ایک بہت ہی پاورفل ایکسپریشن ہے. میں آپ سے یہاں پہ ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں. جو ڈرائنگ ہے اس کو بھی ہم آرٹ کہتے ہیں, لیکن ڈرائنگ میں فرض کریں میں ایک آبشار بناتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اب لیٹ سے کہ میں ایک آبشار کی تصویر بنا, اب میں نے ایک آبشار کی تصویر بنائی تو دو چیزیں بڑی کلیئرلی اس میں نمایاں ہیں. ایک تو اس کا کانٹینٹ ہے, یعنی آبشار, ٹھیک ہے نا, اس کا میننگ ہے, وہ میننگ بہت واضح ہے, آبشار سامنے. دوسری طرف سٹائل ہے, وہ سٹائل کیا ہے یا میڈیم کیا ہے, وہ جو کلرز میں استعمال کروں گا, جو پینسل میں استعمال کروں گا, جو شیڈنگ میں استعمال کروں گا. اب وہ جو سٹائل جو ہے وہ میرا آرٹسٹک سٹائل ہے, لیکن کانٹینٹ جو ہے وہ ایسا ہے جو لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے, اور یہ کانٹینٹ جو ہے اس کو ہم سیپریٹ کر سکتے ہیں فرام دا سٹائل. کانٹینٹ اور میڈیم ہم ان دونوں کو سیپریٹ کر سکتے ہیں. آپ پینسل میں بنا سکتے ہیں, آپ پین میں بنا سکتے ہیں, آپ واٹر کلرز یوز کر سکتے ہیں, آپ آئل پینٹس یوز کر سکتے ہیں, آپ ایکریلکس یوز کر سکتے ہیں, آپ اسکلپٹنگ کر سکتے ہیں, سو آن. یو کین ویژول آرٹس میں آپ میڈیم اور میسج کیا ہے, آبشار. میسج کیا ہے, فلاں شخص کی تصویر. میسج میں اور میڈیم میں آپ سیپریشن کر سکتے ہیں. شاعری میں ایک نظم لکھتے ہیں, آپ کوئی سی نظم لکھتے ہیں, جیسے وہ فیض احمد فیض کی ہے نا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ. اب مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, اس میں آپ دیکھیں
کہ ایک تو میسج ہے, ان الفاظ کے معنی ہے, لیکن دوسری طرف شاعری ہے, الفاظ کا چناؤ ہے. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, میم کا بار بار استعمال جو ہے اسے ایک خاص تغزل دے رہا ہے. تو یہاں پہ بھی ہم میڈیم کو, جو کہ الفاظ کا ایک نظم کے پیرائے میں بیان کرنا ہے, غزل بھی ہو سکتی تھی, کوئی اور آزاد نظم بھی ہو سکتی تھی, لیکن ایک خاص پیرائے میں اسے بیان کیا گیا. تو میڈیم اور میسج میں سیپریشن. میوزک میں ہاؤ ایور, میوزک میں میڈیم اور میسج میں سیپریشن نہیں کر سکتے ہیں. اب بعض لوگ جنہیں میوزک کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے وہ کہتے ہیں لیکن جناب گانے میں تو ہوتا ہے, گانے میں تو میننگز ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے یہاں پہ کہ گانے میں بھی دو عنصر ہیں, ایک ہے پوئٹری, دوسرا ہے میوزک. تو پوئٹری میں تو میننگ اور میسج میں آپ نے ڈسٹنکشن کر لی. میوزک اٹ سیلف جو دھن ہے اور جس طرح اسے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, اس میں میڈیم اور میسج میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہو سکتی. 7 سروں کے جو کمبینیشنز ہیں ان کو آپ کوئی بھی میننگ دے سکتے ہیں, خوشی کا یا غم کا. سو میننگ کین ناٹ بی سیپریٹڈ فرام the message in music. Therefore, it's a purer form of art, and that is why music has been the medium of the prophets. اور میں اس لیے حیران ہوتا ہوں جب بعض لوگ میوزک کے خلاف بات کرتے ہیں, especially in religion. So I think they're ignorant and they haven't read the Quran very deeply, because Quran Majid praises Hazrat Dawood alayhi salam and describes how he sang the Psalms. اور زبور جو ہے, جو ہماری آسمانی کتاب ہے, وہ سنگ کی گئی, اسے گایا گیا تھا, اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی حمد میں گایا تھا. So that's one point. So music is used with victims of crime to heal them. وہ جو صدمے سے گزرے ہیں, جس گہری پرابلم سے گزرے ہیں, جس تکلیف سے گزرے ہیں, اس تکلیف کے اظہار کے لیے, اس پریشانی کو جو اس تکلیف کے نتیجے میں انہیں ملی ہے, اس پریشانی کے اظہار کے لیے ہم انہیں الاؤ کرتے ہیں کہ وہ میوزیکلی اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں. اس کے لیے ٹرینڈ میوزک تھراپسٹ کا ہونا ضروری ہے. ایز اے سائیکالوجسٹ آئی ہیڈ دی اپرچونیٹی ٹو کو فیسیلیٹیٹ. تو میں نے سوچا کہ اچھا اگر میں یہ ٹیکنیک سیکھوں تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے. میں نے ایسے ٹرینڈ میوزک تھراپسٹ کے ساتھ مل کے گروپ جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا. سو یو کین آلسو ڈو دیٹ. اف یو آر سائیکالوجسٹ you can work with music therapists to get training in this very, very important therapy, important way of healing, which is music therapy. Achha, then I mentioned earlier to you drama therapy or possibilities that are inherent in psychodrama. So drama therapy جو ہے وہ بھی victims of crime کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے. ڈراما تھراپی میں یو کین ری لیو سم پینفل ایونٹس. ڈراما تھراپی میں یو کین ری لیو the trauma sometimes and maybe see it in another light. In drama therapy you can also explore different aspects of the situation that you are in. A whole variety of things can be done. Think about the potential. Think about the potential of drama therapy in any context. تو وہ لوگ جو وار سچویشن سے آئے ہیں, وہ لوگ جو پولیسنگ سچویشن میں رہے ہیں اور کوئی ڈیفیکلٹی ہوئی ہے, وہ لوگ جو کسی وائلنٹ ایکٹ کا شکار ہوئے ہیں, نشانہ بنے ہیں, they can all be helped using drama therapy. And ڈراما جو ہے اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں نا کہ ایک سچویشن ایسی کریٹ کر دیں جس میں وہ وکٹم تھے, اب ہم انہیں کہیں کہ جناب اب آپ اگریسر کا رول پلے کریں, آپ وائلنٹ ہو جائیں اور کسی اور کو ہم وکٹم پلے کرائیں اس گروپ میں, اور دیکھیں کہ پھر وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. بیکاز سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ از آل اباؤٹ ری ایکسپیرئنسنگ. اٹس اباؤٹ ڈیزائننگ and creating experiences where somebody, a person
can actually feel something that they can't feel in normal situations. دیکھیں فیملی ہے, فیملی میں ہماری ایک اسپیسیفک رینج آف ایموشنز ہوتی ہے. بعض فیملیز بڑی ڈسفنکشنل ہوتی ہیں, ان میں بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں. بٹ if you have been victim of a crime and the family can only do so much, families themselves get traumatized indirectly. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے drama therapy can help where the person can enact that drama, where the person can enact that situation in the form of a drama. You can help them write the script, you can write the script yourselves and help them act it out, or you can help them play different roles. You can play the role of a criminal even, just to see, just to experience a different emotion in a context. And sometimes we take a totally different approach. So for instance, we create a humorous drama, اور ہم خام خواہ جو ہے جس کا کسی سچویشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اسے ہم ہیومرس بنانا شروع کر دیتے ہیں. اسے ہم جو ہے بجائے اس کے کہ اس ٹریجڈی کو ریپلے کریں جو ان صاحب نے ایکسپیرئنس کی ہے, ہم یہ کرتے ہیں کہ انہیں ایک ٹوٹلی ہیومرس سچویشن میں ڈال دیتے ہیں. سو واٹس دا پرپز آف دس؟ بیکاز ان کانٹیکسٹ آف ادر پیپل, ان کانٹیکسٹ آف دیئر انٹریکشنز, انہوں نے کبھی اور یا کافی عرصے سے جب سے وہ اس کرائم کا حصہ اس کا وکٹم بنے ہیں وہ ہنسے ہی نہیں ہیں بیچارے, اور کوئی ایسے انہیں موقع نہیں ملا. تو ڈرامہ تھراپی کا صرف یہ نہیں ہے کہ جناب اس میں بڑی کوئی سنجیدہ اور ثقیل قسم کی چیزیں ہوں گی, بڑے کوئی پریشان کن قسم کے ڈرامے ہوں گے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیورلی کامیڈی سچویشن جو ہے انیکٹ کریں. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اصل مقصد ہوتا ہے تھراپی کا, بہت سے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں لیکن ایک مین مقصد ہوتا ہے ایکسپیرئنسز کی رینج بڑھانا ایک انسان کی. تو یہاں ہم ڈرامہ تھراپی کے ذریعے اس انسان کے ایکسپیرئنسز کی رینج بڑھاتے ہیں اور اسے اظہار کا موقع دیتے ہیں, whether it be through direct expression as in dramas that will reenact the trauma, or it is through indirect expression جس میں ہم ہیومر یا سیٹائر یا پرسپیکٹو ٹیکنگ یا کوئی اور اپروچ کے ذریعے ہم اس کو ایڈریس کر سکتے. دین وی ڈو ایکسٹرنلائزیشن. ایکسٹرنلائزیشن بھی میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں, لیکن جو کرمنل کو ہم ایکسٹرنلائزیشن کرا رہے ہیں, کسی شخص کو جو وائلنس کا عادی ہے اس کو جو ہم ایکسٹرنلائزیشن کرا رہے ہیں وہ مختلف ٹیکنیک ہے. اور اگر ہم کسی وکٹم کو ایکسٹرنلائزیشن کرا رہے ہیں تو اس میں سلائٹلی ڈفرینٹ اپروچ لینی ہوگی ہمیں. اینڈ دیٹ از وائی آئی ایم گوئنگ ٹو ری ایڈریس دس کوشچن آف ہاؤ وی ہیلپ دا وکٹم ایکسٹرنلائز. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی صدمہ ملا ہے, کوئی گہری تکلیف پہنچی ہے, کوئی پرابلم آئی ہے, ہم یہ کرتے ہیں کہ جناب اسے کہتے ہیں کہ اچھا اس کی وجہ سے آپ کو جو بھی پرابلمز آ رہی ہیں, اس میں انگزائٹی ہے, اس میں ڈپریشن ہے, اس میں ہاسٹیلٹی ہے, انٹرپرسنل اگریشن ہے, ان ساری چیزوں کو, اس پورے پی ٹی ایس ڈی ریئیکشن کو ہم ڈرا کریں گے. ہم پہلے اسے کوئی نام دیں گے اور پھر ہم اس چیز کو جس کو ہم نے کوئی نام دیا ہے ہم اسے ڈرا کریں گے, اس کی ایک تصویر بنائیں گے, چاہے وہ کوئی بلا ہو, چاہے وہ کوئی بھوت ہو, چاہے وہ کوئی جن ہو, چاہے وہ کوئی چڑیل ہو. We will draw a picture of the pathology. Not we as in the therapist, but we as in the client. تو client جو ہے اسے ہم encourage کریں گے کہ وہ کوئی تصویر بنائے جس میں ان کی تکالیف کا اظہار ہو اور اسے وہ ایکسٹرنلائز کر سکیں, اسے وہ کوئی نام دے سکیں. ٹھیک ہے, نیمنگ جو ہے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور دیٹ از ہاؤ وی ایکسٹرنلائز, کہ اس شخص نے جو سمجھا ہوا ہے کہ اس کے اندر کوئی بیماری ہے, اس کے اندر کوئی صدمہ ہے, ہم اس صدمے کو اور اس بیماری کو اور اس پریشانی کو اور اس خوف کو اور اس دکھ کو ہم کاغذ پہ پروجیکٹ کر دیتے ہیں, ایکسٹرنل مٹیریل پہ پروجیکٹ کر دیتے ہیں اور نام دے کے اسے کوئی, بائی نیمنگ وی confine it
to a particular space, a particular psychological space. یعنی اگر وہ آپ کی اندرونی سائیکولوجیکل اسپیس کے اندر ہے, آپ کی اندرونی باؤنڈریز کے اندر ہے, تو ہم کاغذ پہ اسے پروجیکٹ کر کے وی گیٹ ریڈ آف اٹ, وی ٹیک کیئر آف اٹ. تو ایکسٹرنلائزنگ therefore is a very important technique. سپورٹیو تھراپی جو ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے مزید بات چیت کرتے رہیں گے, but for now please remember that in any therapy that we provide the victim, the therapy is qualitatively different from the therapy that we provide the criminal. اب یہاں ہم بالکل ڈفرینٹ قسم کی تھراپی کی بات کر رہے ہیں جہاں ہم بہت زیادہ باؤنڈریز پہ فوکس نہیں کر رہے ہیں. باؤنڈریز کے خیال تو رہے گا لیکن بہت زیادہ فوکس نہیں کر رہے ہیں, ایمپتھی دے رہے ہیں, ایموشنل سپورٹ دے رہے ہیں, کیتھارٹک تھراپیز دے رہے ہیں اور ایکسٹرنلائزیشن کر رہے ہیں. So please remember, it's a different kind of therapy. We'll continue our discussion of victim support therapies in the next lecture, inshallah. Until that time, Khuda Hafiz.